बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आले सय्यिदिना मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बात शुरू की थी पिछली एपिसोड के अंदर इश्क मोहब्बत के मुतल्लिक, जिसके अंदर मैंने बताया कि किस तरह भगत कबीर, महात्मा बुद्ध, मौलाना रूम के ज़रिए से मुझे तारुफ़ हुआ इश्क और मोहब्बत के मुतल्लिक, और मुझे पहली दफ़ा मालूम हुआ कि अल्लाह ताला की ज़ात के साथ सिर्फ़ खशियत या खौफ की बजाय मोहब्बत या इश्क भी किया जा सकता है। आहिस्ता आहिस्ता ये बात चलती गई। इसी इसना के अंदर मैं एक नई टर्म से मुतारिफ़ हुआ जो मजाजी इश्क के मुतल्लिक थी। आगाज़ के अंदर मजाजी इश्क का मतलब पता नहीं क्यों मुझे यही समझ आया कि मजाजी इश्क कोई शायद लेबॉर्ट्री है या कोई तैयारी की जगह है, जिसके अंदर हम आम इंसान जिस तरह से मर्द औरत से या औरत मर्द से मोहब्बत करता है, उस मोहब्बत और इश्क में मुब्तला होकर किसी तरीके से फिर कनेक्ट कर जाता है हकीकी इश्क की तरफ या अल्लाह ताला की तरफ। यही काफ़ी साल मैं समझता रहा और मानता रहा कि फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे मुख्तलिफ़ और तरह के लोग और वाक़यात पता चलने शुरू हुए, और हकीकी इश्क और मजाजी इश्क के कुछ नए मायने मेरे ऊपर खुलने शुरू हुए। मुझे याद पड़ता है कि सबसे पहले जिस दो शख्सियात का मेरे पास इल्म आया, और उसकी सिर्फ़ वजह यह थी कि पीटीवी पे नहीद अख्तर के अमीर खुसरो के कलाम को वो पढ़ा करती थी, यानी कि गाने गाया करती थी। तो मुझे तारुफ़ हुआ अमीर खुसरो और निज़ामुद्दीन औलिया का। अमीर खुसरो मुरीद थे हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के, और इनकी दोनों की शख्सियत एक ऐसी आपस में गूंथ चुकी थी कि जो भी निज़ामुद्दीन औलिया का ज़िक्र करता वो अमीर खुसरो का ज़िक्र करता, और जो अमीर खुसरो का ज़िक्र करता वो निज़ामुद्दीन औलिया का ज़िक्र करता। और अमीर खुसरो की जितनी भी शायरी थी वो तकरीबन सारी की सारी ही अपने मुर्शद निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की मोहब्बत में या उसके अकीदत के इजहार में थी। इसी तरीके से एक और दो जोड़ी के मुतल्लिक मुझे पता चला, वो मौलाना रोम और शम्स तब्रेज़ के मुतल्लिक थी कि किस तरीके से मौलाना रोम और रूमी या रोम जो रूमी मौलाना रूमी जो उनसे थे, उनकी किस तरह की इंतहा दर्जे की मोहब्बत और लगाव था शम्स तब्रेज़ के साथ। फिर अपने लोकल पंजाब के अंदर मुझे एक और जोड़ी का पता चला जो थी बुल्ले शाह और उनके मुर्शद की, जो और मुर्शद भी कौन कि जो ख़ुद भी अराई थे। और मोहब्बत का ये हाल देखा कि एक शेर का तर्जमा या मफ़हूम इस तरीके से है कि बुल्ले शाह फरमाते हैं कि अगर कोई मुझे सैयद कहे, क्योंकि उनका असल नाम अब्दुल्ला था, सैयद अब्दुल्ला, तो वो फरमाते हैं कि अगर कोई मुझे अब्दुल्ला कहे तो मैं इस बात को पसंद नहीं करता, लेकिन अगर कोई मुझे अराई कहे तो मैं उसके लिए दुआ करता हूँ कि वो बहिश्त के अंदर जाए। इस तरह मफ़हूम है उस शेर का, जिसके अंदर वो असल में इजहार इस बात का कर रहे हैं कि मुझे किसी सैयद से कोई तल्लुक़ या गर्ज़ नहीं है, मेरे मुर्शद पाक क्योंकि अराई हैं तो मैं अपने आप को सैयद कहलाने की बजाय अराई कहलाना ज़्यादा पसंद करता हूँ। तो ये तीन ऐसी शख्सियात थीं जिसकी वजह से मुझे एक नया मायने पता चला मजाजी इश्क और हकीकी इश्क का, और मेरा जहन ये बन गया कि मजाजी इश्क का मतलब किसी मर्द का औरत या औरत का मर्द के साथ मोहब्बत का मामला नहीं है, बल्कि मजाजी इश्क असल में मुर्शद और मुरीद के दरमियान का वो ताल्लुक़ मोहब्बत और इश्क का है जो उसको उनको आहिस्ता आहिस्ता आखिरकार अल्लाह ताला की मोहब्बत में ले जाके गुम कर देता है। मेरे लिए ये किताबी बातें थीं तब तक जब तक कि मैं ख़ुद मोहतरम शेख साहब के पास ना पहुंचा, क्योंकि जैसे मैं पहले भी अपनी वीडियोस में बताता रहा हूं कि मैं बहुत सारे लोगों से मिला, लेकिन जिसको कहते हैं कि बाकायदा किसी बुज़ुर्ग की सोहबत इख्तियार करना या किसी के साथ सही तौर पर जुड़ना, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ मेरी ज़िंदगी में मोहतरम शेख अमीन रहमतुल्लाह अलैह ही हैं। मैं वहाँ पे गया तो मुझे शेख साहब की शख्सियत वैसे ही बहुत जाज़िब नज़र भी थी और जाज़बियत गुफ्तगू में भी बहुत ज़्यादा थी, और मैं देखता था कि उनके जो मुरीद थे उनसे बहुत मोहब्बत करते थे। मेरी अपनी कुछ सूरत हाल इस किस्म की थी कि शेख साहब मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थे,
اور میں کرتا کیا تھا کہ جب شیخ صاحب کے پاس میں جاتا تھا محفل کے اندر، تو میں دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بس ان کو دیکھتا رہتا تھا، مجھے ان کو دیکھنا اچھا لگتا تھا۔ میں نہیں جانتا کہ یہ محبت تھی یا عشق تھا یا لگاؤ تھا یا انفیکچویشن تھی یا کوئی سائیکلوجیکل کوئی چیز تھی، جو بھی تھا، بس مجھے یہ ہو گیا آہستہ آہستہ شیخ صاحب کے پاس جاتے ہوئے کہ مجھے شیخ صاحب کو دیکھنا، ان کی زیارت کرنا، ان کی باتیں سننا دنیا کی سب سے زیادہ خوبصورت اور سب سے بہترین چیز مل گئی۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ اس زمانے میں کہ اگر کوئی میرے سے پوچھتا تھا کہ تو نے زندگی کا سب سے بڑا خوبصورت ترین منظر کیا دیکھا ہے، تو میں کہتا ہوتا تھا کہ وہ منظر جس پہ مجھے میرے شیخ صاحب نظر آتے ہیں وہ دنیا کائنات کی سب سے خوبصورت چیز ہے۔ پھر آہستہ آہستہ میں نے اس بات کو سوچنا شروع کیا، اپنی عادت سے مجبور، فلسفہ نفسیات سے دھنسا ہوا انسان، کہ آخر مجھے شیخ صاحب اتنے زیادہ پسند کیوں ہیں اور میں ایک قسم کا ان پہ فکس کیوں ہو گیا ہوں۔ پھر مجھے اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی کہ وہ جو مجازی اور حقیقی عشق کی رو مجھے بلے شاہ وغیرہ سے ایک تعارف ہوا تھا، مجھے شیخ صاحب کی صورت میں اس کا ایک پریکٹیکلی ایک قسم کا اظہار ملنا شروع ہوا، اور اس اظہار کا معاملہ مجھے یوں پتہ چلا کہ جب بھی کوئی انسان کسی انسان کے ساتھ اس غرض کے ساتھ جڑ جاتا ہے کہ میری تمام غرضیں، میری تمام امیدیں، میری تمام خواہشیں، میری تمام دعائیں، میری تمام کی تمام زندگی کا جو بھی حظ خوشی ہے وہ اس شخصیت سے وابستہ ہو گیا ہے، بالکل اس طرح جس طرح عام زندگی میں ہمیں اگر کسی عورت سے پیار ہو جائے تو اس عورت کے سامنے پھر ہمیں دنیا کی ہر نعمت، ہر چیز ہیچ نظر آتی ہے۔ کوئی ہمارا مذاق اڑائے، کوئی ہمیں برا بھلا کہے، کوئی ہمیں پاگل کہے، کوئی ہمیں بیوقوف کہے، تو ہمیں اس عورت کے علاوہ کچھ بھی نہیں نظر آتا، کیونکہ ہم اس عورت کا حصول یا اس سے ملاپ چاہتے ہیں۔ اسی طریقے سے مجھے شیخ صاحب کی شخصیت سے یہ پتہ چلنا شروع ہوا کہ شیخ صاحب کی شخصیت کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے ایک جاذبیت رکھی ہے، بلکہ عام الفاظ میں ایک کھچاؤ کا ایک صورتحال رکھی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ محترم شیخ صاحب سے جڑنے کی صورت میں بندے کو یہ امید نہیں بلکہ یقین کامل ہوتا ہے کہ محترم شیخ صاحب کے ذریعے سے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑوں گا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور شیخ صاحب کی مہربانی سے میں اللہ تعالیٰ کو پا لوں گا۔ تو بیسیکلی جو مرید اور مرشد کا جو تعلق ہے محبت اور عشق کا، جو مجاز سے یا مجازی عشق سے حقیقی عشق کی طرف جاتا ہے، اس کے اندر مرشد جو ایک انسان ہے، ایک مجاز ہے جو اللہ تعالیٰ کی وجہ سے ہی مشہور ہے، یا اس کی جو قابلیت یا جو اس کی جاذبیت یا جو اس کی اچھائی کسی بھی صورت میں ہے وہ اللہ کی وجہ سے ہی ہے۔ آپ مجازی عشق کے اوپر آپ اس کو اپنی پریکٹسنگ گراؤنڈ سمجھ لیجئے، ارلی اسباق سمجھ لیجئے، سیکھنے کا کوئی بہت امپورٹنٹ عمل سمجھ لیجئے، یا سب سے بڑی بات کہ آپ اپنے مرشد کے ذریعے سے محبت کرنا اور عشق کرنا سیکھتے ہیں۔ یعنی کہ یہ ایک ایسا جذبہ ہے محبت کا یا عشق کا جو کنٹرولڈ فارم میں یا فوکس کی صورت کے اندر آتا ہی تب ہے جب آپ کو کوئی مرشد اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملانے والا مل جائے۔ پھر آپ کا دن اس کے مطابق دن ہوتا ہے، رات اس کے مطابق رات ہوتی ہے، کیونکہ اصل میں آپ کا فوکس تھوڑے عرصے بعد ہی محجاز سے اٹھ کے، یعنی کہ اپنے شیخ سے اٹھ کے شیخ کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کریم تک پہنچ جاتا ہے۔ آپ کو دن رات اگر کسی چیز کا لگاؤ، کسی چیز کی فکر، کسی چیز کی محبت آپ کے دل میں رہ جاتی ہے تو اپنے شیخ کی ہی رہ جاتی ہے۔ خوف خشیت کا تعلق بھی صرف ایک واقعے سے یا ایک معاملے سے رہ جاتا ہے، یعنی کہ آپ کے دل و دماغ میں خوف صرف اس صورت کا ہوتا ہے کہ یہ میرا شیخ مجھ سے چھوٹ نہ جائے، یہ میرا شیخ سے میرا رابطہ ختم نہ ہو جائے، میرا شیخ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، میرا شیخ مجھ سے اپنا منہ نہ پھیر لے، اپنا رخ نہ تبدیل کر لے۔ اس خوف کے علاوہ
تمام خوف، تمام چیزیں اس کی زندگی سے فنا ہو جاتی ہیں. یعنی کہ شیخ کے ساتھ جو عشق اور محبت کا تعلق بنتا ہے اس میں فنا فی دنیا ہو جاتی ہے. جی ہاں، میں اس ٹرم کو، کیونکہ نارملی آپ نے فنا فی شیخ، فنا فی رسول اور فنا فی اللہ سنا ہوگا، لیکن جو مجھے محترم شیخ امین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس رہ کے سیکھنے کا موقع ملا، مجھے یہ پتہ چلا کہ شیخ کی محبت میں جو سب سے پہلی چیز آپ کو ملتی ہے حب شیخ کی وجہ سے، وہ فنا فی دنیا ہے. یعنی فنا فی دنیا کے اندر ایک دفعہ آپ اس کے اندر پوری طریقے سے جاتے ہیں، کیونکہ بہت دفعہ آپ کا آغاز کا لالچ یہ ہوتا ہے کہ مجھے دولت مل جائے، مجھے شہرت مل جائے، مجھے گاڑیاں مل جائیں، مجھے اچھی بیوی مل جائے، مجھے سارا کچھ اچھا مل جائے. یعنی کہ آپ اصل میں ایک پہلی سٹیج کے اوپر فنا فی دنیا کے بندے ہوتے ہیں. شیخ کی شخصیت وہ شخصیت ہے جو حب شیخ کی وجہ سے، اپنے عشق اور محبت کی وجہ سے آپ کو فنا فی دنیا سے نکال کر، یا اس گرداب میں جو آپ پھنسے ہوتے ہیں فنا فی دنیا سے آپ کو نکال کر حب شیخ اور پھر ایونچولی فنا فی شیخ کی طرف لے جاتا ہے. یعنی کہ شیخ کے ساتھ جو محبت کا ایک سائیکل یا زاویہ یا مساوات بنتی ہے، یہ ایک قسم کی یہی بنتی ہے کہ آپ فنا فی دنیا کے بندے تھے، فنا فی دنیا سے حب شیخ میں داخل ہوئے، حب شیخ سے فنا فی شیخ میں داخل ہوئے، فنا فی شیخ نے آپ کو فنا فی رسول پہ پہنچایا، فنا فی رسول نے آپ کو فنا فی اللہ پہ پہنچایا. تو یہ ایک پوری کی پوری ایکویشن بنتی ہے جو مجاز سے حقیقی یا شیخ سے اللہ تعالیٰ تک آپ کو لے کے جاتی ہے. اور اسی وجہ سے آپ کی زندگی فوکس ہو جاتی ہے، آپ کی زندگی باادب ہو جاتی ہے، آپ کی زندگی محبت اور عشق سے لبریز ہو جاتی ہے. اور یہی اسی کی آؤٹ پروڈکٹس ہیں کہ اگر آپ کو کوئی زیارت ہو جائے، کسی چیز کو آپ نظر آنی شروع ہو جائے، آپ اللہ رسول کے ساتھ کوئی رابطے کا تعلق مضبوطی سے دیکھنا شروع ہو جائیں، تو یہ اصل میں آؤٹ پروڈکٹ ہے فنا فی شیخ کی، یا شیخ سے محبت یا عشق کی. یہ اسی کے ذریعے سے ملتی ہیں اور یہ اسی کے ساتھ چلتی ہیں. یعنی کہ یہ وہ کلیہ بنتا ہے جس کی وجہ سے آپ محجاز سے اٹھ کر حقیقی کی طرف پہنچ جاتے ہیں. یعنی کہ یہ شیخ جون سا ہے، یہ ایک برج ہے. آپ کی دنیا داری کی طرف آپ کھڑے ہیں اور برج کی دوسری طرف آپ کا شیخ کھڑا ہے جو محبت اور عشق کا وہ گولا یا الاؤ اپنے ہاتھ میں لے کے کھڑا ہے، جو آپ کے سینے میں ایسا داخل کرتا ہے کہ اس سینے میں وہ الاؤ لگتا ہے کہ اس کے بعد آپ کی زندگی میں صرف اور صرف آپ کا شیخ اور اس کے علاوہ آپ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کی ذات رہ جاتی ہے. تو یوں مجھے آہستہ آہستہ حقیقی اور مجازی اور حقیقی عشق کا پتہ چلا بذریعہ شیخ کے. تو میں مولانا رومی اور تبریز، بلے شاہ اور ان کے جو ان سے رائیں پیر ہیں وہ، اور اس طرح کے خسرو اور نظام الدین اولیاء کے متعلق مجھے بات سمجھ آنی شروع ہو گئی کہ ان کی عشق کی یا ان کی آپس میں لگاؤ کی انتہا کیا تھی، کہ کامنالٹی آف آبجیکٹیوٹی آف جو تھاٹ تھا یا جو پروجیکٹ اور فوکس تھا، وہ دونوں کی صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کی ذات کی وجہ سے تھا. اس کامن گراؤنڈ یا کامن انٹرسٹ کی وجہ سے وہ چیز آگے بڑھتی گئی، اور اس کو جگانے والا اور اس چیز کو بھڑکانے والا اور اس چیز کو لے کے چلنے والا نہ تو کوئی وظیفہ ہے، نہ ہی کوئی زبردستی کی عبادتیں ہیں. صرف اور صرف عشق وہ چیز ہے. وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بڑی خوش قسمت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے پاس نماز کی صورت کے اندر وہ عبادت پڑی ہے کہ جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز مومن کی معراج ہے. یعنی کہ نماز پہ جب آپ کھڑے ہوتے ہیں تو نماز کی جو ایونچول فارم ہے یا ایونچول جو ڈیسٹینیشن ہے وہ حقیقی معراج ہے اللہ تعالیٰ سے تعلق اور رابطے اور محبت کے کرنے کی. اب جو ان سی یہاں تک بات ہو گئی محبت اور عشق کی
کہ اس کی سینٹرلائزیشن کیا ہے۔ اب اگلی ایپیسوڈ کے اندر میرا کوشش یہ ہوگی کہ حسب معمول جو میری عادت سے جس پہ میں مجبور ہوں کہ میں چیزوں کو جاننے کی کوشش کرتا ہوں کہ ٹھیک ہے پتہ چل گیا کہ ایک جذبہ ہے، ایک ہائیسٹ جذبہ ہے محبت کا، عشق جس کو کہتے ہیں، لیکن یہ بنتا کس طریقے سے ہے، یہ ڈیولپ کس طریقے سے ہوتا ہے، یہ دماغ دل جسم میں پھیلتا کس طریقے سے ہے، کیسے بعض لوگ عاشق بن جاتے ہیں، بعض سے عاشق نہیں بنا جاتا جتنی مرضی بھی وہ ٹکریں مار لیں، بعض لوگوں کی قسمت یا کیا کوئی اور میکانزم ہے کہ ان کو پہلی نظر کے اندر ہی عشق کا وہ پیالہ اتنا بھرپور ملتا ہے کہ وہ آنن فانن فنا فی الشیخ میں بھی داخل ہوتے ہیں اور فنا فی الشیخ سے فنا فی رسول اور فنا فی اللہ کی منزل طے کر جاتے ہیں۔ کیا اس کے اندر کوئی ہماری جسمانی ساخت، کیا ہمارے نیورونز، کیا ہمارا برین، کیا ہمارے برین کے علاوہ کوئی خاص قسم کی فزکس ہے جو یہ عمل درآمد کروانے کے لیے ہمارے معاون ہوتی ہے؟ میری اگلی قسط میری اسی چیز کے متعلق ہے کہ میں یہ پیش کرنے کی کوشش کروں گا کہ محترم شیخ امین صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سمجھنے سیکھنے کے بعد مجھے اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے، جو یقیناً محترم شیخ صاحب کی دعاؤں کی وجہ سے مجھے کیسے پتہ چلا کہ عشق کی سائنس ہے کیا۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔